बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सेनेटर आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के फैसलों में कितना बड़ा बदलाव आया है और पीटीआई वो इस सब को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसकी डिटेल्स आपको देंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज इसहाक डार के साथ जब वो लंदन पहुंचे तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह से हमारी इज्जत की एक बार फिर धज्जियां उड़ी हैं, और सबसे आखिर में आपको इमरान खान की नाअहली के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज़म स्वाति से। सेनेटर आज़म खान स्वाति को रात 3 बजे उनके घर से FIA की साइबर क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया। आज़म स्वाति का कहना था कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, उनके कपड़े उतारे गए और ये सब FIA ने नहीं किया। उनसे पूछा गया कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने कहा एक ट्वीट पर। उनकी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया था और मुल्क में करप्शन के जितने भी केसेस माफ हो रहे हैं उनका जिम्मेदार उन्होंने आर्मी चीफ को ठहराया था। और इसके अलावा एक वीडियो में भी उन्होंने नाम लिए बगैर कुछ इस तरह की बातें की थी कि हुकूमत तो हमारे पास थी लेकिन हुक्म किसी और का चलता था। लेकिन आज़म स्वाति से पहले यही बात इससे ज़्यादा साफ और क्लियर अल्फाज में एतजाज़ अहसन भी कर चुके हैं। उन्हें कुछ नहीं कहा गया और नाम तो नवाज शरीफ ने भी लिया था। नवाज शरीफ, मरियम, वो भी तो ये सब कुछ करते रहे और इसी वजह से तो अवाम उनके खिलाफ हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इमरान रियाज हो, जमील फारूकी हो, आज़म स्वाति या सेनेटर सैफुल्ला, शहबाज गिल, अयाज मीर, जो भी आता है उसकी हालत देखने वाली होती है। आज आज़म स्वाति के बटन्स आपने देखे, उनके कपड़ों का आपने हाल देखा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, इनके तो कपड़ों की सिलवट भी ख़राब नहीं होती। वो तो बॉसेस की तरह जेल जाते हैं और वहाँ भी उनकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ा होती है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है। और ये फ़र्क क्यों है? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है? कैसे पसंद हो सकते हैं? उन्होंने तो हमेशा हमारे इदारों को बुरा कहा है, इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया रखा और अब भी उनका बयानिया वही है, बस अब वो नाम नहीं ले रहे। हमेशा उनका और भारत का एक मौक़िफ़ रहा है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को कैसे पसंद हो सकते हैं? वो अमेरिका को पसंद हो सकते हैं, वो भारत को पसंद हो सकते हैं। कल भी हमने आपसे कहा था कि साफ दिखाई देता है कि नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की कोई परवाह नहीं है। उन्हें परवाह किसी ऐसी ताकत की है जो चाहती है कि आप अपने इदारों को बदनाम करें, उनके खिलाफ बोलें। ये इमरान खान नहीं बोलता तो ऐसा कुछ करें मुल्क में कि वो भी मजबूर होकर इनके खिलाफ बोले। और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तब भी हमने आपसे कहा था कि ये हमला इमरान खान पर नहीं है, ये आपके इदारों पर है, पाकिस्तान पर है। ज़ाहिर है जब अवाम और इदारों में खला पैदा होगा तो मुल्क कमज़ोर होगा। तो इस सब के बाद आज इमरान खान रावलपिंडी में स्टूडेंट से खिताब कर रहे थे। वहाँ पर शेख रशीद ने भी तकरीर की। शेख रशीद जो कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहता हूँ कि अब आर या पार करो, लॉन्ग मार्च में और देर ना करो। उन्होंने मजीद क्या कहा आप खुद ही सुन लें। खिताब किया, बदमाशी की इजाजत हो, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता हो, जिस मुल्क में इंसाफ की नीलामी होती हो, पिंडी तैयार है में काजी, चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं। जिस मुल्क में आले शरीफ को डकैती, चोरी, बदमाशी की इजाजत हो, इमरान खान उस मुल्क में सरफरोशी की जरूरत है। पिंडी तैयार है, पिंडी तैयार है, पिंडी तैयार है। इमरान खान, आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस इतवार को इलेक्शन है, उसके बाद कॉल दो, कौम कॉल का इंतजार कर रही है। मैं खुद इमरान खान थक गया हूं इंतजार कर करके का। तो नाज़रीन आपने सुना, और आज स्टूडेंट्स में जो गुस्सा था, उन्होंने किस किस्म के नारे लगाए। ऐसे नारे आपने कश्मीर में भी ना सुने हो, ये नारे भी सुन ले आप।
تو ناظرین آپ نے سنا یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ غصہ کس کے خلاف ہے، یہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ یہ تو وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کی بورڈ واریئرز ہوتے تھے، پاکستان کے لیے، اداروں کے لیے یہ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آج یہ کس سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ کیا زبردستی کبھی کسی سے محبت دلائی جا سکتی ہے؟ زبردستی ڈرایا جا سکتا ہے، اور ڈرانے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور ایسا کون چاہ سکتا ہے کہ پاکستان کے سٹوڈنٹس اپنے ہی اداروں کے خلاف ہو جائیں؟ ایسا تو بھارت ہی چاہ سکتا ہے، امریکہ چاہ سکتا ہے۔ یہ باتیں جو اعظم سواتی نے کی، یہ کل عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے اس سے آدھی پاور بھی مل جاتی تو میں تو شیر شاہ سوری سے بھی لڑ جاتا۔ ہم چوروں کو پکڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ چور کسی سے ملاقات کر کے آ گیا ہے، اقتدار میرا تھا، حکم کسی اور کا چلتا تھا۔ پھر اسحاق ڈار، معیشت کے سب سے بڑے حکیم، وہ آج امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے۔ راستے میں وہ لندن میں رکے، نواز شریف سے ملاقات کر کے کچھ ڈکٹیشنز لینی تھی۔ وہاں پر عوام نے ان کا اسی طرح استقبال کیا جیسے تمام نون لیگیوں کا ہو رہا ہے، اور پھر غصہ عمران خان پر نکلتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ آئیں لے لیں لیول پلینگ فیلڈ۔ عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، آپ پر غصہ ہے۔ عمران خان کیا کرے؟ لوگوں سے کہے کہ ان کی عزت کرو۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا سرغنہ اسحاق ڈار ہے۔ نواز شریف نے جتنا بھی پیسہ ملک سے لوٹا ہے، باہر بھیجا ہے، سب اسحاق ڈار نے ہی کرایا ہے۔ پھر IMF نے پکڑا کہ یہ شخص جعلی فگرز دیتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اس نے ڈالر کو جعلی طریقے سے روکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی، ایسی تباہ کہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ پھر یہ اشتہاری تھا، لندن میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں ہماری معیشت زوال سے نکل کر جب بوسٹ کرنے لگی تو سارا سسٹم ہٹا کر واپس اس سارے ٹولے کو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا، اور اس میں سے ایک اسحاق ڈار رہ گیا تھا، اسے بھی وزیر اعظم کے طیارے میں بٹھا کر واپس لایا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ ہم گیس کا بندوبست نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت مہنگی ہے۔ بھائی اپنے پیسے عوام سے لینے ہیں، کون سا اپنی جیب سے دینے ہیں؟ عمران خان کے دور میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس مزید آرڈرز لینے کی گنجائش نہیں تھی، ایکسپورٹ کے سارے ریکارڈز ٹوٹ چکے تھے، ان کے آنے سے بند ہو گئی، اور اب تک 50 لاکھ لوگ انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان 50 لاکھ لوگوں کو، بلکہ 50 لاکھ خاندانوں کا کیا حال ہوگا؟ ایکسپورٹس اور معیشت کی تباہی کو چھوڑ دیں، لیکن عوام کو ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا اسحاق ڈار کے ساتھ، مہذب طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ جن ملکوں میں یہ پھر رہے ہیں، جن ملکوں میں یہ دورے کر رہے ہیں، وہاں آپ آ کر دیکھیں، کوئی حکومتی رکن اگر $1 کی چوری کرے جوتے پڑتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن پاکستانی چور کہہ دیں تو بدسلوکی ہو جاتی ہے، بدتمیزی ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے۔ تو اسحاق ڈار جو اس قسم کے نعرے سن سن کر فرسٹریٹڈ ہو چکے تھے، آج پاور میں ہوتے ہوئے جب انہوں نے یہ نعرے سنے تو پاکستانیوں کو گندے اشارے کرنے لگے، تھریٹ کرنے لگے، بالکل وہی اشارے جو عطا تارڑ نے آئین کو کیے تھے۔ تو اسحاق ڈار کے ساتھ ایک شخص تھا جو کافی سمجھدار دکھائی دے رہا تھا، موسٹ پروبیبلی وہ کوئی ڈپلومیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہوش کے ناخن لیں، آپ وزیر خزانہ ہیں، یہ تو عوام ہیں۔ لیکن وہاں ایک شخص اور بھی تھا اسحاق ڈار کے ساتھ، وہ بھی کوئی ڈپلومیٹ ہی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آ کر پاکستانیوں کو جو گالیاں دی، جو دھمکیاں دی، وہ یہاں ویڈیو میں آپ کو نہیں سنایا جا سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں؟ آپ نے اس ملک کو لوٹا، اور یہ عوام ہے، یہ آپ سے سوال کر رہی ہے، یہ آپ پر غصہ ہے، اور یہ عوام کا حق ہے۔ آپ کس حق سے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کیا آپ اسحاق ڈار کے ملازم ہیں یا عوام کے ملازم ہیں؟ اور اگر وہ شخص کوئی ڈپلومیٹ نہیں تھا، وہ نون لیگ کا ورکر تھا، تو پھر خیر ہے، لگتا ہے وہاں اسی قسم کے اشارے ہوتے ہیں، اسی قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، یہاں پر ہر کسی کی توہین ہو جاتی ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ کوئی توہین NRO کے نام سے بھی کوئی نیا قانون آ جائے گا، جہاں سوال اٹھاؤ، اپنے حق کی بات کرو، کسی نہ کسی کی توہین ہو جاتی ہے۔ ہماری توہین نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں ایک نالائقوں، جرائم پیشہ لوگوں کا ٹولہ آ گیا، ہمارے سر پر مسلط کر دیا گیا۔ ملک کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت جس کو ہم نے ووٹ دیے تھے، اسے کھڈے لائن لگا دیا گیا، جسے ہم نے ووٹ نہیں دیے تھے ان کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔
ہماری توہین نہیں ہوئی۔ وہ مریم جو جعلی خط لے کر آئی تھی، جعلی کیلیبری فنڈ لے کر آئی تھی، پھر کہتی تھی کہ میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور پھر تسلیم کیا گیا کہ ہاں یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس مریم کے نام پر ہے، باعزت بری ہو گئی، ہماری توہین نہیں ہوئی۔ شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ان پر فرد جرم عائد ہونے والا تھا۔ اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان جو اس کیس کی تحقیقات کر رہا تھا، اسے ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ اس دنیا سے ہی چل بسا۔ پھر مقصود چپڑاسی جو اس کیس کا سب سے بڑا گواہ تھا، اسے بھی ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر مرضی کے بندے بٹھائے گئے، اور کل ایف آئی اے کی عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس شہباز شریف جو کہ ہمارا باس ہے، اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے باس کو باعزت طور پر بری کر دیں۔ اور عدالت نے بھی انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت طور پر بری کر دیا، کیونکہ ان کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے۔ ملک میں ایک ہی تو چور ہے، عمران خان۔ اس سب سے قوم کی کوئی توہین نہیں ہو رہی، توہین صرف اشرافیہ کی ہوتی ہے۔ قوم تو اس انتظار میں ہے کہ کب عمران خان کال دے گا، اسی لیے تو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو تو قوم سب کچھ ہضم کر لیتی ہے۔ یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس قوم کو، ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا، لیکن قوم تو تب نکلے گی جب عمران خان نکالے گا، تو عمران خان کو پکڑ لیتے ہیں، یا پھر یہ قوم تب نکلے گی جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کچھ اور الٹا سیدھا ہوا، تب یہ قوم نکلے گی۔ باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، قوم انتظار میں بیٹھی ہے کہ عمران خان کب بلائے گا۔ اب آخر میں عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قوم پریشان تھی، قوم یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ یہ اچانک ہی الیکشن کمیشن کو کیا ہوا ہے، نون لیگ کی تیاری بھی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ الیکشنز تو 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ تو کیا 16 اکتوبر سے پہلے عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا؟ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں، اور یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ نہیں، 16 اکتوبر کو دیکھا جائے گا۔ اگر مشینری نے کام کر لیا، اگر اسٹیٹ مشینری کامیاب ہو گئی، نون لیگ کو کامیابی مل گئی، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر نہ ملی، عمران خان جیت جاتا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ اسے نااہل کر دیا جائے، کیونکہ نواز شریف نے بھی آنا ہے، اور اس نے تو لاہور میں ہی اترنا ہے، وہ اسلام آباد میں نہیں اترنا چاہتا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے